प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क में हिकु दफ़ो ॿीहर सदारती निज़ाम लाइ मुहिम जो आगाज़ कयो वियो आहे। मुल्क जे वॾनि शहरनि में बैनर आवेज़ा कया विया आहिनि त टेलीविज़न चैनल्स ते हाणे इश्तिहार बि हलनि था पिया। हीउ सदारती निज़ाम कंहिंजी ख़्वाहिश आहे ऐं हीअ हिकु मुहिम जो ई हले थी पई। इन जे पुठियां केरु आहे, प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इहो पिणु ॻाल्हाईंदासीं त सदारती निज़ाम खे लागू करण लाइ क़ानूनी पेचीदगियूं कहिड़ियूं आहिनि, इहो बि ॼाणींदासीं। गॾो गॾु ॼाणींदासीं त मुस्लिम लीग नून जे चइनि अॻवाननि जूं ख़ासि मुलाक़ातूं, छा शफ़क़त भरियो हथु जेको PTI जे मथां आहे उहो हाणे नून लीग जी तरफ़ वधी रहियो आहे। इन ते पिणु प्रोग्राम में ॻाल्हाइबो ऐं गॾो गॾु ॻाल्हाइबो त लाहौर जी अनारकली बाज़ार में अॼु बम धमाको थियो आहे। हिन वक़्त ताईं जॾहिं असां सां मुख़ातिब आहियूं 2 इंसानी जानियूं अजल जो शिकार थियूं आहिनि, 29 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी आहिनि। हे घर वज़ीर शेख रशीद चए थो त मुल्क जे 5 वॾनि शहरनि में रेड अलर्ट जारी कयो वियो आहे। इन ते पिणु ॻाल्हाइबो, पर सभ खां पहिरियों ॻाल्हाइबो सदारती निज़ाम ते। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे लाल माली साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं क़ौमी असैम्बली में मेंबर आहिनि। उन सां गॾो गॾु हूंदो सेनेटर अब्दुल क़यूम साहब, रिटायर्ड जनरल आहिनि, दिफ़ाई तजज़िया निगार आहिनि ऐं तालुक़ु नून लीग सां आहे। उन सां गॾो गॾु हूंदो मुल्क जो नाले वारो तजज़िया निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। लाल माली साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त पहिरियां त तव्हां मूंखे ॿुधाइजो जेको सदारती निज़ाम ते PTI जो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे। छा PTI सदारती निज़ाम जी हामी आहे या हिकु मुहिम जी हले थी पई, इन खे अव्हां कीअं पिया ॾिसो? तव्हांजी वॾी महिरबानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पाकिस्तान जे आइन में यकीन रखे थी ऐं उन तहत असां सभिनी हल कयो आहे ऐं असीं उन जा पाबंद आहियूं त पंहिंजो जी असीं हर क़िस्म जी प्रोटेक्शन कयूं ऐं उनखे सुप्रीम सम्झूं ऐं सम्झूं था त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अहिड़े क़िस्म जो को बि जेको आहे प्रोग्राम न आहे त पंहिंजो को मुल्क में कंहिं क़िस्म जी एमरजेंसी नाफ़िज़ कजे। असल एमरजेंसी लाइ आइन में तमामु वाज़े आहे त आर्टिकल 232 आहे जंहिं तहत इहो नाफ़िज़ थी सघे थो, प्रेसिडेंट जो नाफ़िज़ थी सघे थो, पर हुनजे 10 ॾींहंनि अंदरि उनखे पार्लियामेंट मां पास कराइणो हूंदो आहे। पर तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे त उन लाइ कंडीशन इहो आहे त या त मुल्क खे इमीडिएट को ख़तरो हुजे, को जंग जो ख़तरो हुजे, को अंदरूनी वॾी डिस्टर्बेंस हुजे, जंहिं बाद अहिड़े क़िस्म जा हालात पैदा थियनि त इहो थी सघे थो जेके बिल्कुलु इन वक़्तु पाकिस्तान में अहिड़ा हालात न आहिनि ऐं पाकिस्तान तेज़ी खां पंहिंजी तरक़ी जी राह ते गामज़न आहे। सो सवाल ई पैदा नथो थिए। हाणे सवाल इहो आहे त इहो ॻाल्हि उथी किथां आहे, अचे किथां पई। त ॾिसो, कुझु वीलॉगर्स आहिनि, कुझु वीलॉग कया, कुझु फेक ट्वीट्स जेके आहिनि उहे थियूं। उन खां पोइ जो कल जेको आहे क़ौमी असैम्बली में अपोज़िशन बि अहिड़े क़िस्म जी हिकिड़ी रेज़ोल्यूशन जमा कराई त इन ते बहस कयो वञे त आइन सुप्रीम आहे ऐं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मुल्क में हुजणु घुरिजे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उन में यकीन रखे थी ऐं इन फेक न्यूज़ ऐं जेका हाणे अपोज़िशन जेका आहे, जेको छड़ोछड़ आहे, उनखे त आहे कोन को एजेंडा कोन्हे, हुन लाइ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ लाइ खणी वञण लाइ को मिशन कोन्हे, को कैंपेन कोन्हे। त अहिड़े क़िस्म जा जेके आहिनि उहे शोषक छॾे अवाम जो ऐं माण्हुनि जो जेको आहे अटेंशन खे डाइवर्ट करणु चाहिनि था, पर इन सां इन्हनि खे कुझु वरणो न आहे। जी, ठीकु है, ठीक है। अवां चो पिया त अवाम के डाइवर्ट करने की कोशिश करें। अच्छा जनरल कयूम साहब, मैं चाहूँगा कि आपसे भी सदारती निज़ाम पे आपकी राय लूँ और आपका और आपकी पार्टी का मौक़िफ़ मालूम करूँ, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो लाहौर में आज दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, ये क्या मैसेज है और क्या होने जा रहा है मुल्क में? देखें, ये तो एक बड़ी सीरियस थ्रेट डेवलप हुई थी टेररिज्म की, और पिछली हुकूमत के दौर में इसको बिल्कुल फ्रंटली लेके तो इसकी कमर तोड़ी गई और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर सब ये मान गए कि ये टेररिस्ट जो थे, जिनके पीछे पता नहीं कितने मुल्कों की इंटेलिजेंस काम कर रही थी, वो उनको पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तानी कौम ने बड़ी कुर्बानियां दे के तो इनको तोड़ा है। और अभी फिर अमन था पाकिस्तान में, वरना 23 मार्च की परेड भी नहीं हो सकती थी। 4-5 साल आपको याद है कि बिल्कुल नहीं हुई थी। इसी तरह आप ये देखें कि स्कूल अनसेफ थे, GHQ पे हमला हुआ था और मेहरान बेस और कामरा बेस पे हुआ था। तो अभी ये दोबारा रिसर्जेंस जो है, ये हुकूमत को सोल सर्चिंग करनी चाहिए ना। हमें उस वक्त नहीं अलार्म क्रिएट करना जब धमाका हो जाए। आपका हुकूमतें तो इसलिए होती हैं कि होने से पहले उन लोगों को पकड़ा जाए जहां उनके स्लीपर सेल्स हैं, और ये देखा जाए कि ये बॉर्डर से कैसे क्रॉस करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या होता है।
تو میرے خیال میں یہ حکومت کی ناکامی ہے جی اور یہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر ملک کے اندر ٹورزم، اکانومی، ویسے کووڈ کا مسئلہ ہے، آلریڈی بیلنس آف پیمنٹ کی ایشوز ہیں، سی پیک ہے جی آپ کا، تو جی یہ بہت سی چیزیں جو چلتی ہیں، یہ حکومت کو سول سرچنگ کرنی پڑے گی، اور انٹیریئر جی منسٹر کو تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کو پتہ نہیں ہے، لیکن جنرل صاحب انہوں نے کہا کہ 5 بڑے شہروں میں ہم نے الرٹ جاری کیے، ایک تو یہ، اور دوسرا آپ نے سی پے کا ذکر کیا، کیا اس کا کوئی لنک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلی بار جو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں اور پھر سیز فائر کی بات بھی کی گئی، تو آپ اب تک جو شواہد ملے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے، آپ کیونکہ آپ کے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، تجزیہ، آپ دفاعی تجزیے کو بہتر مجھ سے جانتے ہیں اور آپ جنرل رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس کا کوئی لنک ہم جوڑ سکتے ہیں ان تمام باتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے فرمائی؟ یا دیکھیے، فار شور یہ جو ملک کے اندر، اور ہماری تو کسی کے ساتھ مخاصمت اس طرح تو نہیں ہے نا، لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا نہیں چاہتا پاکستان سٹیبلائز ہو، اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ کچھ اندر بھی بیٹھے ہیں، ان کے انڈین کے بن کے ماؤتھ پیسز، اور باہر سے بھی یہ لوگ ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان نیوکلیئر نہ رہے اور اس کے ہتھیار واپس لیے، پاکستان سی پیک نہ کر سکے، پاکستان کشمیر کے مسئلے پہ کوئی بات نہ کرے، پاکستان ایک تفیلی ملک بن جائے انڈیا کا، اور جیسے بھوٹان ہے اور نیپال ہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ کرے۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پوری قوم کو اکٹھا کر کے، پارلیمنٹ کو مؤثر کر کے، اور یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ایفرٹ ہے اس کو دوبارہ زوردار طریقے سے شروع کیا جائے، اور پھر افغانستان کی حکومت کے ساتھ رابطے اور بڑھائے جائیں، اور یہ دیکھا جائے، پن پوائنٹ کیا جائے کہاں کہاں وہ لوگ ٹی ٹی پی کے وہاں موجود ہیں، جی اور ملک کے اندر بھی ان کو ٹریس کیا جائے، ان کے کمین گائے ہیں ان کو پکڑا جائے اور مارا جائے۔ یہی پہلے کیا تھا تو پاکستان سے رخرو ہوا تھا۔ اچھا جنرل صاحب، 2 بحث ہیں، ایک بحث یہ ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ان کو قومی دھارے میں لایا جائے، اور دوسرا بحث یہ ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ ویسا ہی ری ایکشن دیا جائے جو ماضی میں ہم دیتے رہے۔ آپ کون سے بحث کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے؟ کیا ان سے مذاکرات کیے جائیں یا ان سے ہم ویسے ہی فیس کریں جس طرح سے ہم کرتے آئے؟ دیکھیں، جب بھلے وقتوں میں ان کے لیے یہ پورے زور و شور کے ساتھ اور پورا انڈیا کی راہ ان کے پیچھے بیٹھا تھا، 12 کونسولیٹس کھولے ہوئے تھے، سب کچھ ان کی طاقت تھی، ان کی تعداد تھی، یہ ہمارے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے اندر بھی ان کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ اس وقت اگر پاکستان نے ڈائیلاگ نہیں کیے اور ان کو بھگایا اور مارا، اور اس میں ہماری ایئر فورس بھی استعمال ہوئی، آرمی بھی استعمال ہوئی، سول آرم فورسز بھی، تو اب تو ان کا کچھ بھی نہیں رہا، اب تو ریملیٹس ہیں۔ اب ان کے ساتھ گفتگو کر، دیکھیں ان میں سے جو لوگ ہتھیار ڈال کے ملک کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تو ان کی ڈی ریڈیکلائزیشن تو اس وقت بھی ہو رہی تھی، سینٹر بنے ہوئے تھے کہ جی ہمیں استعمال کیا گیا، ہمیں آپ پیسے دیتا تھا، ہمیں یہ ہوا، تو وہ تو اس وقت بھی، ابھی بھی جو ہتھیار چھوڑ کے آئے وہ آئے، ادروائز ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا یا ویکنس شو کرنی اسٹیٹ کی طرف سے، یہ کبھی بھی ایسی پال، ان کے کوئی مورالیٹی تو ہوتی ہی نہیں ہے، یہ تو دشمن ہے اس کے پیچھے۔ ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو اب لاہور کا آج واقعہ ہوا ہے، یہ کیا میسج ہے اور حکومت کو اب کیا کرنے چاہیے؟ شیخ رشید صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5 بڑے شہروں میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، لیکن کیا صرف ریڈ الرٹ جاری کرنا ہی سب کچھ ہے یا ان کو اور بھی مزید اقدامات لینے چاہیے؟ دیکھیے، ابھی شیخ رشید صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے امکانات ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اور باقاعدہ آئی ایس پی آر نے وضاحت کی تھی کہ اب ٹی ٹی پی سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور کوئی ہماری اس وقت جو بات چیت چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب ان کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اسی طرح سے جو بلوچ لبریشن فرنٹ والے ہیں، انہوں نے بھی آج کے واقعے کی ایک ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ اس واقعے میں ہم ملوث ہیں، ہم نے یہ دہشت گردی کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2 طرف سے ہمیں جو ہے نا خطرات سامنے آئے ہیں، ایک ٹی ٹی پی کی طرف سے اور ایک بلوچ لبریشن فرنٹ کے کانٹیکٹ میں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستان نے ایک اسٹریٹجی تو بنائی ہے، اور جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم نے ان کو کافی حد تک کمزور کر دیا ہے۔
اب یہ ان کی طاقت وہ طاقت نہیں ہے جو ماضی میں ہمیں ان کی ایک بہت بڑی طاقت نظر آتی تھی اور ریاست ان کے سامنے ایک سطح پہ بے بس بھی نظر آئی، لیکن اب ریاست بہت اوپر کی سطح پہ ہے. اب ان میں سے کچھ گروپس ہیں جن کو ہمیں جو ہے نا ان کو ڈیل کرنا ہے، ان کو نمٹنا ہے. جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات چل رہے تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ افغان حکومت کی خواہش کے اوپر ہو رہے تھے، لیکن جو شرائط ٹی ٹی پی نے پیش کی تھی وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ ان شرائط کو قبول کرنے کا مطلب یہی تھا کہ ہم اپنی ریاستی ریٹ کو کمزور حیثیت میں شو کریں گے. اس لیے اب ان کے ساتھ کھلی جنگ ہے اور ادھر بھی جنگ ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ابھی کیونکہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی جاری کی ہے، اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے کانٹیکس میں جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہمارا جو پروونشل مینجمنٹ سسٹم ہے اور جو ہمارا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم ہے خاص طور پہ، اور جو کاؤنٹر ٹیررزم کو ڈیل کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے درمیان ایک بہتر کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. ایک پراپر میکینزم ہونا چاہیے انفارمیشن شیئرنگ کا، جس کی بنیاد کے اوپر پھر ہم ان ایشوز کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو ابھی چیلنج تو بہت بڑا ہے ان چیزوں کو نمٹنے کے لیے، اور اچھا ہے کہ اگر ہم ان کو ابھی فوری طور پر ان چیزوں کو ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بہت بہتر ہوگا. اگر ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو لوز کیا تو پھر یہ دہشت گردی کے واقعات میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا لال مالی صاحب، آپ نے یہ تو فرمایا کہ آپ صدارتی نظام کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہیں، لیکن ایک اور بھی بحث ہے وہ جو مین اسٹریم پولیٹکس میں، مین اسٹریم میڈیا میں اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے 4 رہنماؤں کی ایک خاص ملاقات ہوئی ہے، جو آپ کے وزراء صاحب جو ہیں وہ اس کو پریس کانفرنس میں بھی بتا رہے ہیں اور اس کو ہر طرح سے ان پہ تنقید بھی کریں. ملاقات ہوئی ہے نون لیگ کے 4 رہنماؤں کی، پی ٹی آئی کو اس پہ پریشانی کیوں ہے؟ کہ حکومت کو اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. حکومت نے تو یہ قوم کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو نون لیگ کرتی رہی ہے عوام کے ساتھ، نواز شریف نے جھوٹ بول کے ملک سے بھاگ گئے. اب وہاں پہ جو رانا ثناءاللہ صاحب تھا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ایک اور صحافی نے تصدیق کی کہ وہ تو میرے ساتھ انہوں نے کھیر بھی کھائی اور پلاؤ بھی کھایا اور مٹن بھی کھایا. تو جو خود ایک امپریشن دینے کی کوشش انہوں نے کی ہے، لہذا پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کرتی ہے، پاکستان کی کورٹس ڈیمانڈ کر رہی ہیں. جو لیٹسٹ سروے آئے ہیں اس میں لوگوں نے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، لیکن ان کی اپنی پارٹی میں رفٹ ہے. نہ صرف پارٹی میں رفٹ ہے لیکن ان کے اپنے گھر میں بھی رفٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہمارے پرائم منسٹر کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے، تو دیکھیں مریم نواز شریف نے اس کو ڈینائی کیا. کل پرسوں ایاز صادق نے بھی کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو یہ خود میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور ان کی لیڈرشپ اور ان کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ خود میں نہیں کر رہے ہیں تو ان کے 2020 کوئی امکانات نہیں ہے حکومت آنے میں، یہ بڑا کوئی موقع نہیں کر سکیں گے. اس لیے وہ اپنا راستہ بنانے کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن وہ بے شک ملاقاتیں کرتے رہیں، ان کو مایوسی ہوگی، لیکن اس چیز سے بھی عوام کو مایوسی ہوئی ہے، ان کے کارکنوں کو مایوسی ہوئی ہے کہ جس طرح انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے ووٹ کو عزت دو، اب وہ خود جو ہے ووٹ کی عزت تو کیا اپنی عزت کرانے کے اب قابل نہیں رہے ہیں، اور اب ایک ڈیل مانگ رہے ہیں جس کے تحت یہ سارے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز شریف پہ جو ہے وہ سینٹینسڈ ہے، ان کے خلاف ڈگری آئی ہوئی ہے، ان کے خلاف فیصلہ آیا ہوا ہے، اور شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے خلاف بھی شوگر مل میں جو 16 بلین کا ایف آئی اے نے کیس ابھی ایشو کیا ہے وہ آیا ہوا ہے. تو ان کا فیوچر پولیٹکس میں بلیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پولیٹکس میں زیادہ ان کا کوئی رہے گا. اور ان کی پولیٹکس جو ہے نہ صرف نون لیگ کی لیکن پیپلز پارٹی کی بھی، وہ اس ملک کے لیے نہیں ہے. انہوں نے ریسورسز لوٹے ہیں، اس ملک کو لوٹا ہے کے لیے ہے، وہ ایون فیلڈ کو بچانے کے لیے ہے، سارے محل کو بچانے کے لیے ہے. تو ان کی پولیٹکس کچھ اس طرح کی ہے اور عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ نے دیکھا یہ پہلے 7 دفعہ لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، اگلے 3 مہینوں میں. اچھا لال مالی صاحب قطع کلامی معاف، لال مالی صاحب قطع کلامی معاف، کیا یہ پی ٹی آئی یہ تاثر نہیں دے رہی کہ وہ جو شفقت بھرا، وہ جو نعمت بھرا، وہ جو پیار بھرا ہاتھ اوپر ہے پی ٹی آئی کے اوپر، اب وہ ہاتھ جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے، اور وہ نون لیگ کی طرف، میں سیدھی بات کروں، نون لیگ کی طرف اب وہ ہاتھ بڑھ رہا ہے، تو پی ٹی آئی کو یہ خوف ہے کہ وہ اگر ہاتھ چلا گیا تو پھر بڑا خطرہ ہو جائے گا پی ٹی آئی کے لیے. جی لال مالی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ دیکھیں ہاتھ ان پہ تب جب ان میں کچھ کو پوٹینشل ہوتا.
ان کے ساتھ عوام ہوتی، ان کے ساتھ لوگ ہوتے، کوئی بھی حالت اگر ہوتا، اگر خدا نخواستہ ہوتا بھی تو تب ہوتا، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اپوزیشن پوری ڈس یونائٹیڈ ہے. آپ نے دیکھا ابھی جو سپلیمنٹری فائنانس بل تھا اسمبلی میں، ہم نے ان کو بڑی مارجن سے شکست دی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب بجٹ بھی ہم پیش کریں گے اور بجٹ کو بھی اسی طرح سے ہم پاس کروائیں گے. تو ہاتھ نہ ہونے یا نہ ہونے سے، کیونکہ پاکستان تحریک کے ساتھ ساتھ عوام ہے ہاتھ، اور یہی اعلانات کر رہے ہیں، یہی فیلنگ دے رہے ہیں، اور یہ چیزیں کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھتے ان رفٹ نہ ہو، ان کے لوگ ان کو چھوڑ کے نہ جائیں، اس لیے پھیلاتے ہیں کہ ہماری ہو رہی ہے اور ہمیں کچھ فائدہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. جنرل صاحب، آپ نے لال مالی صاحب کا موقف سنا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا صدارتی نظام اور آپ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی رد کر رہی ہے، یا آپ کہنے کی گنجائش ہے صدارتی نظام کی؟ دیکھیے، میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ نظام کوئی بھی ہو وہ اس کو چلانے والے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دیانتداری کے ساتھ ملک کو چلائیں تو نظام میں کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا دنیا کے اندر شیخ ڈم بھی کامیاب ہیں، پریزیڈنشل فارمز آف گورنمنٹ بھی ہے فرانس میں، امریکہ میں، پارلیمنٹری سسٹم بھی بہت اچھے چل رہے ہیں، اور اس کے اندر ملک آگے جاتے ہیں. مسئلہ آ جا کے نا لیڈرشپ پہ آتا ہے کہ اگر لیڈرشپ کو ویژنری ہو اور اس کو پتہ ہو کہ گورننس کیا چیز ہوتی ہے، ملک کیسے چلتے ہیں، اور وہ دیانتداری سے ملک کو آگے لے کے جائے، تو ملکوں نے ترقی کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ کوریا جیسا ملک جو ہے، اس کو ایک فوجی جرنیل پارک جو ہے وہ تقریباً 19 سال رہ کے تو آج ماڈرن ساؤتھ کوریا انہوں نے بنایا. ایک وقت میں وہ پاکستان سے مدد لے رہے تھے کہ آپ اپنا 5 ایئر پلان بنائیں. اسی طرح یہ جو ماڈرن جاپان ہے، یہ بھی ایک امریکن جنرل میکارتھر تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہاں بھیجا گیا. انہوں نے 5 سال، اس وقت کوئی جمہوریت کی بات نہیں تھی، انہوں نے چلایا اور اس کو آگے بہتر کیا. لیکن مہذب معاشروں میں ڈیموکریٹک سسٹم ہی سب سے اچھی بات ہے، جہاں لوگوں کی حکومت ہو. بالکل صحیح بات. اور لیکن لوگوں کی حکومت میں یہ ہو کہ جینوئنلی سلیکٹ ہو کے دھاندلی زدہ لوگ اگر اوپر آئیں گے اور ان کو نہ تجربہ ہوگا نہ سمجھ ہوگی کیا کرنا ہے، تو مسائل ہوں گے نا. یہ جو ہماری دوسری جماعت کی بات میرے بھائی کر رہے تھے، مسلم لیگ نون، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی کمزور ہے، تو سب کچھ ختم ہے. تو میرا مطلب ہے کہ مجھے ہنسی آ رہی تھی سارے، جب مسلم لیگ نون کا دور تھا نا، تو تقریباً 36 بائی الیکشن ہوئے تھے، تو مسلم لیگ نون نے تقریباً 32 یا 34 جیتے تھے. ہر حکومت جو حکومت میں ہوتی ہے، لوگ اپنے فوائد کے لیے ووٹ دیتے ہیں چونکہ انہوں نے کام کرانے ہوتے ہیں. ابھی ان کے تقریباً 14 بائی الیکشن ہوئے، 12 مسلم لیگ نون نے جیتے ہیں، کنٹونمنٹ کے الیکشنز جیتے ہیں، باقی ایک پذیرائی ہے. تو اگر ان کے پاس ووٹ نہیں رہے یا پذیرائی نہیں ہے، پھر حکومت کو فکر کس لیے ہے؟ پھر حکومت دھیان دے سی پیک کے اوپر، اکنامک ریوائیول کے اوپر. ابھی آپ دیکھیں نا پوری بٹالین یا بریگیڈ، ایک یہ جو ہے ان کے ایڈوائزرز کا آ کے برا بھلا جو مرضی ہے کہتے رہتے ہیں. وائی دے ویسٹ ٹائم؟ آئی ٹیل یو، اگر مسلم لیگ نون کی یا پیپل پارٹی کی قیادت ٹھیک نہیں ہے تو لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، وہ ووٹ وہاں ہی دیں گے جہاں وہ سمجھیں گے کہ ملک کی بقا کے لیے کون سی پارٹی ہے اور کون سی. تو میرے خیال میں یہ اسمارٹ ٹاک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ملک آگے چلے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حکومت جو آئے وہ جینوئنلی ایکٹ ہو کے آئے اور وہ ڈیلیور کرے اور وہ کامیاب ہو. بالکل. اچھا جنرل صاحب، اب 2 باتیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ صدارتی نظام کی اب اس وقت کیوں بات کی جا رہی ہے، جب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ کا نظام، کوئی ٹیکنوکریٹ سسٹم آ رہا ہے. پھر دوسری باتیں بھی کی جاتی ہیں. ایک تو اس ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اب کیوں بات کی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ جو اب ڈیل کی بات ہو رہی ہے کہ نون لیگ ڈیل کے بہت قریب ہے. کیا شفقت بھرا ہاتھ جو ہے وہ واقعی آپ کی طرف آ رہا ہے؟ نہیں، وہ تو شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا نا کہ وہ جو ہاتھ ہمارے سر پہ ہے وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے سر پہ نہیں جائے گا. تو یہ ایک اقرار ہے نا اس بات کا کہ آپ کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں افواج کو بھی کہ جی انہوں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا. افواج پاکستان کا ہاتھ ریاست کے ساتھ ہے، ریاست کی پہچان ہے، ریاست سے ہم ان کو جب آئے دن
درمیان میں ڈالتے ہیں تو کنٹروورشل بناتے ہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ ڈیل جو ہے یہ بھی ایک فضول قسم کی ڈسکشن ہے نا. اور پھر حکومت جب کہہ رہی ہو, اگر کوئی اپوزیشن کی پارٹی کہہ رہی ہو نا, بات مانی جاتی ہے. یہ دوسری اپوزیشن کی پارٹی کو, حکومت جب کہہ رہی ہے ڈیل بائی ڈیل کس سے, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے انڈر ہے. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے نہیں دیر از نو کوشچن کسی ڈیل کا, ہم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سے کر رہے ہیں. تو اگر آپ سے کر رہے ہیں تو آپ بولے کہ یہ بندے ہیں ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بخدا میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ سیریس ڈسکشن نہیں ہے. ہمیں ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. ان کو حکومت کے اندر بھی جو لوگ ہیں جو باہر بھی ہیں, ان پارٹیوں کو اپنے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کے بعد اپنی کارکردگی کے اوپر اپنے ووٹس لینے چاہیے, اور یہ امپلیکیٹ نہ کریں افواج پاکستان ہماری گریٹ آرمی ہے. ٹھیک ہے, ان کو سیاست میں نہ دیکھا جائے. سلمان عابد صاحب, آپ نے تحریک انصاف کا موقف سنا, آپ نے نون لیگ کا موقف سنا, کیسے دیکھ رہے ہیں صدارتی نظام آخر کس کی خواہش ہو سکتی ہے؟ دونوں پارٹیاں تو رد کر رہی ہیں صدارتی نظام کو, پھر یہ کس کی خواہش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, پاکستان میں یہ ہمیشہ سے بحث رہی ہے کہ پارلیمانی نظام کے مقابلے میں صدارتی نظام کو لایا جائے, اور اس کی حمایت بھی بہت ہے اور اس کی مخالفت بھی بہت ہے. تو ابھی تک تو ہمارے ہاں کوئی صدارتی نظام عملی طور پہ تو آیا نہیں ہے کہ جس کو ہم ایوب خان کا صدارتی نظام, ضیاء الحق کا صدارتی نظام, جنرل مشرف کے نظام کو صدارتی نظام کہتے ہیں. یہ تو ڈکٹیٹروں کے نظام ہے, یہ صدارتی نظام نہیں ہے. صدارتی نظام تو وہی ہے جو دنیا کے اندر جو صدارتی نظام نافذ ہیں, جہاں صدر کا براہ راست انتخاب ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو کوئی صدارتی نظام عملی طور پہ نہیں آیا, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے, پارلیمانی نظام بھی اپنی افادیت آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے. مثلاً آپ دیکھیے نا, پارلیمانی نظام میں 3 بڑے پلر ہوتے ہیں. نمبر 1 آپ کی پارلیمنٹ. اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری پارلیمنٹ کتنی فنکشنل ہے. آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں, آپ خود مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں کتنی فنکشنل ہیں, کتنی ڈیموکریٹ ہیں. پھر آپ کا بیوروکریٹک سسٹم, انسٹیٹیوشنل سسٹم, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنی ڈکلائننگ میں جا رہے ہیں. تو پاکستان میں تو اس وقت کوئی بھی سسٹم اس طرح سے چل نہیں رہا جس طرح سے ہم چلانا چاہتے ہیں. اور میں جنرل صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ صدارتی نظام بھی لے آئیں, اگر ہمارے طور طریقے ایٹیٹیوڈ یہی ہوں گے جو ہم نے پارلیمانی جمہوریت میں اختیار کیے ہوئے ہیں, اس سے تو پھر ملک نہیں آگے چلے گا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی صدارتی نظام کی بات کرتا ہے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. بات ہونی چاہیے. اگر پارلیمنٹیرین اس کی حمایت میں اور اس کی مخالفت میں بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہونا چاہیے. لیکن صدارتی نظام آئے گا کیسے؟ صدارتی نظام تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہی آئے گا نا. بالکل صحیح. اوپر سے لا کے نافذ تو نہیں کیا جا سکتا نا. تو جو طریقہ کار ہے, جو کانسٹیٹیوشن کے اندر کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, پھر کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنانی پڑے گی. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی صدارتی نظام اوپر سے لا کے نافذ کر دیا جائے. پھر چھوٹے صوبوں کے کنسرنز ہیں, اس کو بھی آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحث تو پاکستان کے اندر موجود ہے کہ پارلیمانی نظام کے مقابلے میں صدارتی نظام لایا جائے. میں ذاتی طور پہ تو خود بھی سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام کی طرف ہمیں جانا چاہیے, لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے, وہ طریقہ کار تو اختیار کیجئے نا. پہلے پوری پارلیمنٹ میں بحث ہو, پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر اس کی حمایت اور مخالفت دونوں طرف کی چیزیں آنی چاہیے. پھر جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے ایک سسٹم سے اپنے آپ کو دوسرے سسٹم پہ لے کے جانے کا, تبھی آپ بات چلے گی نا. یہ بالکل بات ٹھیک کی ہے جنرل صاحب نے کہ جمہوریت چلانی چاہیے. تو جمہوریت تو دیکھیں نا پارلیمانی ڈیموکریسی میں بھی ہوتی ہے, وہ پریزیڈنشل سسٹم کے اندر بھی ہے. یہ تو صرف طریقہ کار ہے نا کہ آپ نے کس طریقہ کار کے تحت کام کرنا ہے. اب آپ دیکھیے نا, ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ تو اس وقت موجودہ صرف گلیاں نالیاں سڑکیں بنانے کے لیے اور ٹھیکے لینے کے لیے, وہاں سب بندے اپنی فائلیں لے کے پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ پارلیمانی نظام تو نہیں ہے. پارلیمانی نظام میں جو سسٹم کو اسٹرانگ کرنا تھا, انفارچونیٹلی اس وقت کی موجودہ پارلیمنٹ یا موجودہ پارلیمانی نظام, تو یہ دیکھیں نا پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں نہیں آتا, چیف منسٹر پارلیمنٹ اپنے اسمبلیوں میں نہیں جاتے. تو آپ کس طریقے سے یہ پارلیمانی نظام کی افادیت کو ثابت کر سکیں گے؟ بہت سے سوالات ہیں, لیکن سوال وہی ہے جو جنرل صاحب نے کہا ہے کہ آپ کوئی بھی نظام لے کے آئیں, پہلے ہمیں اپنے پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد جو مرضی سسٹم ہے. چلے ٹھیک ہے سلمان صاحب, اب یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں اور 4 رہنما کی خاص ملاقات ہوئی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ نیریٹو کون بلڈ کر رہا ہے کہ شفقت بھرا ہاتھ جو اب نون لیگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ خود مسلم لیگ نون کے اندر سے بہت سے لوگوں نے اس تاثر کو پھیلایا تھا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے, اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں بار بار ہوا بھری جاتی ہے کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے بڑے پسندیدہ ہیں اور ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا جا رہا ہے. تو یہ باتیں آئی تھی جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہے,
لیکن بات وہی ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت ایک کنفیوزڈ ہے اس معاملے میں کہ وہ جو نیریٹو ہے وہ کون سا لیڈ کرنا ہے، مریم کا یا نواز شریف کا یا شہباز شریف والا فارمولا. اس لیے یہ باتیں جو ہے نا کہ جی پس پردہ کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اگر آپ رات کے ٹاک شو دیکھ لیں 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک تو آپ کو احسن اقبال کا، خواجہ آصف کا، رانا تنویر کا، رانا ثناء اللہ کا، مریم نواز کا، شہباز شریف کا، نواز شریف کا، سب کا موقف ایک دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے. یعنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک فیصلہ ہے ہی نہیں. کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. کوئی کہتا ہے شہباز شریف پرائم منسٹر ہوگا، کوئی کہتا ہے نواز شریف پرائم منسٹر ہوگا، کوئی کہتا ہے مریم نواز پرائم منسٹر ہوگی، کوئی کہتا ہے خاقان عباسی پرائم منسٹر ہوں گے. یہاں تو لڑائی جو ہے وہ اس طرح کی چل رہی ہے جس کے اندر خود مسلم لیگ جو ہے اس وقت کافی کنفیوز نظر آتی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کی جو داخلی کشمکش ہے، اگرچہ وہ ایک بڑی پارٹی ہے، اس کا ووٹ بینک موجود ہے اور اس نے اپنی طاقت کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے، لیکن جو پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات ہیں وہ بڑے نمایاں. ابھی دیکھیے نا، اب محمد زبیر ایک بیان دے دیتے ہیں اور وہ وہاں سے خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں نہیں ہمارا تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. تو پارٹی تو روزانہ شام کو ٹاک شو میں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، جس سے مسلم لیگ کی پوزیشن جو ہے وہ کافی ویک ہو جاتی ہے. باقی ڈیل شیل کی جو باتیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی اس وقت کوئی ڈیل چل رہی ہے. یہ ساری ہوائی باتیں ہیں. تو آپ جو ہے آپ انڈوز کر رہے ہیں، جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل شیل کی بات نہیں. آپ تو اس کو آپ کا تجزیہ تو کوئی ڈیل نہیں ہے اس وقت. جنرل صاحب نے جو بات کی ہے 2023 کے الیکشن کی تیاریاں، یہ سب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2023 کی جو تیاریاں ہیں اس کا ہے. سلمان عابد صاحب، لال مالی صاحب اور جنرل کریم صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور چھوٹے بریک کے بعد جب دوبارہ پروگرام ان ہوں گے تو اس بات پہ ضرور بات کریں گے کہ آخر نون لیگ اب تک کنفیوز کیوں ہے اور تحریک انصاف کے حلقوں میں ہی ان پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ در حقیقت کیا میسج ہے. لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین، پروگرام ایک دفعہ بیا رواں کے بھلی کار وقفے کا میں گلائے رہا ہاسیں تو صدارتی نظام تے نون لیگ کے چین اگوانن جی ڈیل جی گالیوں پہ تھین، ملاقات جو گالیوں پہ تھین، ان تے نون لیگ پی ٹی آئی جو کہڑو موقف ہے. سلمان عابد صاحب چوے تو کا ڈیل نہ پئی تھے، یہ فقط افواہ یا مہم جوئی ہے. نون لیگ کے اندر خود تضاد اطراء جو نون لیگ جو ایک موقف ہے وہ ڈیں بہ تبدیل تھیندا پھرے. جنرل صاحب، اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں، جو سلمان عابد صاحب فرما رہے ہیں کہ نون لیگ خود کنفیوزڈ ہے، اب تک کنفیوزڈ ہے، کیا واقعی نون لیگ کنفیوز ہے؟ اور آپ کا کون امیدوار ہوگا کل اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کس کو، جیسے عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف ہوں گے، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کچھ اور ہوں گے، آپ کا کون ہوگا پرائم منسٹر کا امیدوار؟ سلمان صاحب بھی کہیں گے اور یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ایک پارٹی کے اندر ایک ویو پوائنٹ ہونا چاہیے، اور اگر ہم اپنی اختراعیں دیں گے تو وہ پارٹی کا ڈسپلن بھی ٹھیک نہیں رہتا اور پارٹی کے اتنے امیج کو بھی نقصان ہوتا ہے. لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں کہ پارٹی کا موقف بالکل ایک ہے. یعنی ہم نے پہلے بات کی نا کہ ڈیل کا there is no question، کہ جس چیز کو ہم خود اعتراض کرتے رہے ہیں کہ جی یہ حکومت کیسے بنی، اس کے پیچھے کیا تھا، انہوں نے کیا کہا وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں وہ کبھی بھی ان دی لانگ رن آپ کو فائدہ نہیں دیتا. لیکن ہمارا کیا سٹینڈ ہے؟ ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ اور یہ مانی ہوئی حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف ہے. انہی کے نام پہ ووٹ ملتے ہیں. آپ ان کے اندر بہت سے ویک ایریاز بھی ہوں گے، اسٹرانگ ایریاز بھی ہوں گے، لیکن فیکٹ ریمینز کہ انہوں نے ایک پارٹی کا ایک قیادت ہے جو اس کی پذیرائی ہے، جس میں آپ کو بائی الیکشن جیتے، آپ نے کنٹونمنٹ الیکشن جیتے، آپ کا ویسے سرویز آپ دیکھ لیں وہ. اچھا، اس کے بعد ابھی چونکہ ان کے اوپر بین ہے تو انہوں نے اپنی مرضی سے اور پارٹی ساری کی مشاورت سے شہباز شریف صاحب کو صدر بنایا، الیکٹ ہوئے، صدر ہو. تو جب وہ صدر ہے تو اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کا پورا ٹرسٹ ان کے اندر ہے. سو دیر فور جب تک کہ وہ صدر کے عہدے کے اوپر ہے وہی امیدوار ہے، وہی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب یا پارٹی بیٹھ کے تو ایٹ دی اینڈ جب یہ وقت آئے گا تو فیصلہ کرے گی نا. ابھی تو پارٹی نے انڈیور کرنی ہے. چلے سر، آپ ہمیں بتا نہیں رہے کہ آپ کا امیدوار، چلیں سر آپ ہمیں بتا نہیں رہے کہ آپ کا امیدوار، آپ کے نزدیک بلا سر فہرست کون ہوگا؟ مریم صاحبہ ہوں گی؟ میرے خیال میں سر فہرست جو ہے شہباز شریف صاحب ہی ہے، کیونکہ یہ نواز شریف صاحب کا چوائس ہے. اور آئی ایم شیور کہ ایون مریم نواز نے بھی اپنے طور کے اوپر یہی کہا تھا کہ جی وہ جو کچھ میرے فادر ہیں وہ کریں گے. تو آبویسلی شہباز شریف صاحب ایک آزمائے ہوئے کونا مشق پالیٹیشین بھی ہیں اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے. تو پارٹی کی یہ تو اندرونی ایشو ہے نا. لیکن
اگر یہ نہیں ہوں گے تو کسی اور کو صدر بنانا ہے تو وہ صدر بنا دیں گے پارٹی کا، اور وہی پارٹی کا پھر پرائم منسٹر ہوگا. بٹ سو فار میرے خیال میں کوئی ذرا برابر بھی ڈاؤٹ نہیں کہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی چینج ہوئی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ نواز شریف صاحب کی اپنی اس کے اوپر ہوگی اور مشاورت کے بعد ہوگی. چلیں ٹھیک ہے. لال مالی صاحب، اب یہ تو جنرل صاحب جو ہیں وہ تنقید نہیں کر رہے، انہوں نے بڑی سافٹ آج بات کی ہے، حکومت کی کارکردگی پہ انہوں نے بڑا بیلنس بات کی ہے، لیکن آپ کے حلقوں میں آپ پہ تنقید ہو رہی ہے. فرسٹ کہا اسمبلی کے فلور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پہلی رو کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ECL میں ڈال دیں، ان کو اگر آپ سیدھا کر لیں تو ملک میں مہنگائی اور تمام بحرانوں سے نکل پائے. آپ کے لوگ آپ کی کارکردگی سے ناخوش ہیں، کیسے اس کارکردگی کو لے کے آپ الیکشن میں جائیں گے؟ زبردست سوال پوچھا ہے آپ نے. پہلے تو میں حیران ہوں کہ قیوم صاحب نے کہا کہ اداروں کو جو ہے کنٹروورشل نام بنایا ہے. اب یہ قیوم صاحب اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نون لیگ سے، جو صبح شاید خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اداروں کے خلاف تقریر کرتے ہیں. ان کی لیڈرشپ لنڈن میں بیٹھ کے جو آپ کے اداروں کے سربراہ ہیں ان کے نام لیتے ہیں. یہ روزانہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ ٹیلی فون کالز کرتے ہیں، تو ہر حساب سے یہی کرتے ہیں اداروں کو کنٹروورشل. آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ اب آج کل ان کو ایک خاص کنفیوژن ہے. کنفیوژن نہیں ہے، اب ان کو ڈر لگ گیا ہے کیونکہ انہوں نے جو پتا کھیلا تھا وہ الٹا پڑ گیا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے انڈکٹمنٹ کر دی ہے جو یہ رانا شمیم صاحب تھے ان کی، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ اس طرح کے ایک فیک اسکینڈل لے آ کے، آج تو آپ کو پتا بھی ہے کہ نیوز سٹوری بھی چھپی ہے جس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نواز لیگ کی فیملی کے ممبران کی موجودگی میں اس طرح کا ایفیڈیوٹ لیا گیا، اور کس طرح سے جو ہے کیس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، اور ایک فیک انوائرمنٹ تاکہ کورٹوں پہ اثر انداز ہوا جا سکے وہ پیدا کیا گیا. لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پتہ ہے ان کو الٹا پڑتا دکھائی دے رہا ہے، ایک ان کو وہ کنفیوژن ہو گئی ہے. اب تیسری بات پہ آئے پرفارمنس پہ. پرفارمنس یہ ہے اس حکومت کی کہ 100 سالوں میں کوئی ایک وبا ایسی آتی ہے جو پوری دنیا کو پریشان کرتی ہے، وہ وبا آئی ہے کرونا کی، اور مسلسل تیسری دفعہ عالم، یہ ہم نہیں کہتے نا، یہ عالمی بلومبرگ، دا اکانومک، دا ورلڈ بینک وہ کہتے ہیں نا، مسلسل ٹاپ 3 جو ہے سالوں سے ہم اس میں ٹاپ پہ ہیں یا ٹاپ 3 میں ہیں، اور اکانومک ریکوری میں بھی ٹاپ 3 میں ہیں. جو ریسنٹلی بین الاقوامی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے جو ڈیٹا ریلیز کیا ہے اس میں ہماری لاسٹ ایئر کی جو اکانومک گروتھ تھی وہ 5.37 آ گئی ہے. کراپس جو ہے اس میں خاص طور پہ گندم جو ہے اور گنا ہے، اپنا رائس ہے، وہ 3.3 کی جو ہے اس سے بڑھ رہا ہے. آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، آپ کے ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ لارج اسکیل سروسز میں آپ کا بڑا ہے. تو یہ جو پرفارمنس یہ دیکھ رہی ہے نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کی، یہ پاکستان تحریک انصاف کو صرف ایک ایشو ہے انفلیشن کا، جو بین الاقوامی اس کا ایفیکٹ ہے، ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ حکومت اگر لیکن لال مالی صاحب یہ جو آپ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ تو خود آپ کے پارٹی ممبر نہیں سمجھ پا رہے، وہ تو آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام ECL میں ڈال دو. وہ تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات سنیں، ایک ڈیسینٹ ہوتا ہے، پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ نواز لیگ بیٹھے ہیں، نواز لیگ بتایا کہ خواجہ آصف اور چودھری نثار کا کیا وہ ہوتا تھا، وہ کیا چیزیں کرتے، کیا باتیں کرتے تھے. تو یہ پارٹی میں کوئی ایک آدھ بندے نے بات کر دی تو اس کو لے کے آپ اس کا کوئی بات کا پتنگڑ نہیں بنا سکتے. لیکن میں اپنی باتیں نہیں سنا رہا ہوں، میں نے آپ کو جو ڈیٹا دے رہا ہوں یہ ورلڈ بینک ریکگنائز ڈیٹا ہے، یہ بلومبرگ میں چھپا ہوا ہے، یہ تو اکانومسٹ کہہ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں انٹرنیشنل جو فگرز آ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب، اب اگر PTI کے لوگوں سے بات کی جائے، ان سے کہا جائے کہ مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی تو وہ کہہ رہے ہیں کرونا، معیشت میں کیوں بہتری نہیں آ رہی وہ کہہ رہے ہیں کرونا، بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کرونا، آٹا اتنا مہنگا کیوں ہے وہ کہہ رہے ہیں کرونا، پیٹرول کیوں بڑھ رہا ہے کرونا، ڈالر کی اونچی اڑان کیوں ہے وہ کہہ رہے ہیں کرونا. کیا واقعی ہر بحران کا حل، ہر بحران کا جو بحران کے پیچھے کی جو صورتحال ہے وہ کرونا کی ہے؟ اور جو لال مالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھا بندہ ہوتا ہے پارٹی میں، کیا یہ واقعی فقط ایک آدھا ہی بندہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے PTI کے اندر جو آنے والے دنوں میں اس سے بھی بڑھ کے تنقید کرے گی؟ دیکھیے، ارکان اسمبلی جو ہیں ان میں ایک فرسٹریشن تو پائی جاتی ہے PTI کے اندر،
ان کا خیال ہے کہ حکومت کو جس طرح سے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا اس طرح سے چیزیں ڈیلیور نہیں ہو رہی ہیں، اور یقینی طور پہ جو ملک میں تنقید ہو رہی ہے گورننس کے کانٹیکس میں، معاشی صورتحال میں، تو ارکان اسمبلی جو ہے وہ نجی محفلوں میں تو اس کا اظہار کرتے ہیں، فلور پہ کم لوگ کر رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا نور عالم صاحب کا کیا ہے اور باقی کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ نجی محفلوں میں تو لوگ کہہ رہے ہیں ایم پی ایز ایم این ایز کہ ہمارے ہاں اگر ہم نے یہی صورتحال رہی اور پرفارمنس بہتر نہ ہوئی تو اگلے الیکشن میں ہمیں کافی چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے، کچھ معاملات تو یہ انہوں نے صحیح کہے ہیں، انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں، پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی کا جو ریلا ہے، یعنی امریکہ جیسے ملک میں 30 سال کے بعد اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی ہے، برطانیہ میں ہے، جرمنی میں ہے، فرانس میں ہے، ہندوستان میں آئی ہے، یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ کچھ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں، لیکن کچھ ہمارے انٹرنل فیکٹر بھی ہیں جس کا اعتراف جو ہے پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے۔ انٹرنل فیکٹر میں آپ کی پروونشل گورنمنٹ جو ہیں انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر رہی ہیں جس طرح سے ان کو قیمتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، منافع خوروں کو جو ہے ان کو روکنا چاہیے تھا، جو ناجائز طریقے سے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے تھا، جو قیمتیں سرکار طے کرتی ہے اس کے مطابق اگر چیزیں نہیں بک رہی ہیں اس کی ناکامی تو پھر پروونشل گورنمنٹ کی ہے نا، اور پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، آپ کے پاس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام ہی کوئی نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کا، تو اس لیے کچھ نچلی سطح سے۔ سلمان صاحب یہ ہے نا کہ یہ جو سمگلنگ ہو رہا ہے معاملات، یہ آپ کا یوریا سمگلنگ ہو رہا ہے، آپ کا آٹا سمگلنگ ہو رہا ہے، یہ تو پروونشل حکومتوں کی ریٹننگ ہے نا، یہ تو وفاقی حکومت کے اوپر آتی ہے نا بات۔ دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ بنیادی طور پہ پروونشل گورنمنٹ کے اس کے ڈومین میں آتا ہے، وہ ہے پروونشل گورنمنٹ میں انفلیشن کو کنٹرول کرنا۔ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنے نیچے مینجمنٹ سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا نا، ادروائز تو لوگوں کی زندگیوں میں اب دیکھیں نا، یہ جو ابھی آپ کے سامنے سانحہ مری ہوا ہے، سانحہ مری کیوں ہوا ہے کہ آپ کی پورا مینجمنٹ سسٹم کا فیلئر ہوا ہے نا، آپ نے 21 لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا ہے یا ان کو ٹرمینیٹ کیا ہے اس لیے کہ آپ کا نیچے مینجمنٹ سسٹم نہیں چل پا رہا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کا ہونا ایک اپنی جگہ ہے، لیکن مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کام پروونشل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا ہے، اور وہ ہو بھی نہیں رہا اس وقت، اور وہ کسی صوبے میں بھی نہیں ہو رہا، پنجاب میں بھی نہیں ہو رہا، سندھ میں بھی نہیں ہو رہا، کے پی کے میں بھی نہیں ہو رہا، بلوچستان میں بھی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے جنرل کریم صاحب، میرے پاس صرف 1 منٹ ہے سر، مختصراً بتائیے گا کہ یہ جو آج اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن 2 بیانیے لے کے آئی تھی ایک ہفتے میں اور دونوں بیانیے رد ہو چکے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں تو یہی اسد بھائی کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی پارٹی پہ کنسنٹریٹ کریں، حکومت پہ کنسنٹریٹ کریں، زیادہ اوبسیشن آپ کو نون کی، یہ ہمیں انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، آپ اپنا کام بہتر کریں تو لوگوں کی کسی لیڈر سے محبت اس طرح نہیں ہوتی، ان کو اپنے پیٹ سے اپنے روزگار سے ہے، آپ بہتری کریں تو آپ چلے۔ پینڈیمک کا سہارا جتنا مرضی ہے لیں، پینڈیمک نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ 3 سالوں میں 4 فائنانس منسٹر بدل دیں یا چینی کا سکینڈل ہو جائے یا وہ ہو جائے، یہ اس کا پینڈیمک سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ کو تھوڑا سا یہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ خدا کے لیے جو چیزیں گورننس کا اٹر فیلئر ہے، اور اس کا اعتراف عمران خان صاحب نے خود کیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ حالت ہے، یہ خود کہتے ہیں ہم تو تیار ہی ہو کے اس طرح نہیں آئے تھے، حالانکہ مینیفیسٹو اتنا لمبا چوڑا لکھا تھا۔ تو اس لیے ابھی بھی میں وہ میرے بھائی کو کچھ گن رہے تھے کہ تحریک انصاف کی یہ کامیابیاں ہیں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے یہ سچی بات ہو، اور خدا کرے کہ ہماری ریمیٹنسز بڑھیں، ایکسپورٹ بڑھے، ٹیکس کلیکشن بیٹر ہو، آپ کی سائز آف دی اکانومی بڑھے، یہ سب کا فائدہ ہے۔ لیکن یہ صرف بلف آپ نہیں کر سکتے چونکہ لوگوں کے پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں۔ بالکل لال مالی صاحب، بہت مختصراً یہ جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ اب چند ہفتوں کی یہ حکومت مہمان ہے، مختصراً کمنٹ کیجیے گا۔ کہ یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ شروع سے یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ۔ دیکھیں جو بتائے نا کیسے چند دنوں میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اب مہینوں اور ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے۔ قیوم صاحب بھی بتا سکتے ہیں یہ کون سے قانون اور آئین کے تحت چند دنوں میں مریم صاحبہ یہ حکومت ختم کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ اب تو 23 مارچ بھی آئے گا، 27 فروری بھی آئے گا، ہم دیکھیں گے اس طرح عوام ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، عوام ان کو رد کرتے ہیں۔ ان کے بعد یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں نواز شریف صاحب، تو ہم اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام بھی انتظار کر رہی ہے کہ آئیں اور قیوم صاحب کے ساتھ کندھا کندھے سے ملا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو عوام کو نظر آئے۔ بہت شکریہ لال مالی صاحب، سلمان عابد صاحب، جنرل قیوم صاحب، آپ تینوں موضوع مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ پروگرام جو وقت پنجی پوری آنی تو پہنچے، اسد ممتاز کے لیے اجازت، سدائیں گے۔